मोदी एक मिनी नेतन्याहू। वाजिब है कि हम खुल के खालिस्तान की हिमायत करें। नवाज साहब को उनके बेटी भी कहती है कि वो सब कुछ तो उन्होंने किया, फील्ड मार्शल भी उन्हें बनना चाहिए। 9 मई पे मैं आपको बताऊँ, मैं आईजी पंजाब को जिला करूँगा वकालत के तौर पर, वकील के तौर पर। मैं 5 साल छठा नहीं पूछा। ये कायद आज़म का पाकिस्तान नज़र नहीं आता। आसिफ जरदारी से लाख इख्तलाफात और मेरे हैं। या इमरान खान की मैं बात करता हूँ, आसिफ जरदारी में ये बर्दाश्त। पहला अच्छा काम ये करेंगे कि ये जो जाली केस बने हुए और उसको रखा ना, इसको बाहर रखा। मैं समझता हूँ इमरान खान के खिलाफ जितने केस हैं ये लग़्व है। खान साहब बाहर आके क्या पहले की तरह उनका नज़रिया होगा, उनकी सोच होगी या तब्दीली आ गई होगी? पाकिस्तान में मैं ये कहता हूँ कि माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जाती। कई होती है छोटी छोटी जंगें, मुख्तसर जंगें, और वो बहुत अहम होती है तारीख। ये 4 दिन की जंग नहीं, ये 4 साल का की जदोजहद इसमें है। जनरल साहब को बहरहाल उसका एक रिकग्निशन मिली है, अगर तो कानून के मुताबिक है तो ये एक रैंक है जो अप हुई है। ये बुनियादी तौर पे एजाज़ी हो। जनरल साहिर जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, यहाँ जो स्टार लगे होंगे इनके 5 लगे, 5 उसके 4 हो। अंदाज़ा मेरा ये है कि 4 स्टार विल सल्यूट टू द 5 स्टार। लेकिन क्या वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन लग जाएंगे? ये मुमकिन। राना सनाउल्लाह ने आलिमाना और इतनी चुस्त और सही तशरीह की है फील्ड मार्शल की, ये लाइफ टाइम विदाउट एनी अथॉरिटी। जरदारी बिल्कुल तैयार नहीं थे बहाल कर, बिल्कुल तैयार। फोन बजा, आर्मी चीफ वुड लाइक टू टॉक टू, आई नो योर एग्जैक्ट लोकेशन। मियां साहब ने कहा कौन बोले? वड़ा जनरल हो। मैं क्या आर्मी चीफ ने की क्या? मैं क्या कि जज बहाल हो, चल ले तो मार का ही मार ले। ये तो मुतशद्दद वकला। उधर जजों का भी एक आंसर ऐसा निकला, और वो बड़ा ज़्यादा आंसर कि वो मुतकब्बर हो। साकिब निसार एक बड़ा धीमा बंदा था। मुझे तो वो साकिब निसार नज़र ही नहीं आता था, चीफ जस्टिस साकिब निसार। लेकिन जो वो बन गया, चीफ जस्टिस बन गया, डंडा हाथ में पकड़ के और शहर में निकल जाना, किसी अस्पताल में चले जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपनी ज़ात में एक तारीख़ हैं, बल्कि आप यूँ कहें कि वो कादावर कानूनदान, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, साबिक सेनेटर और आइनी माहिर। ऐसे कमाल के आइनी माहिर हैं कि मैंने ख़ुद जाके इनको सुनने के लिए जाता था। जब मैं कानून की तालीम हासिल करने की जब मैंने आगाज़ किया था, वो LLB में दाखिला लिया था, तो उस वक्त मुझ समेत बेशुमार तलबा इनको सुनने के लिए, इनको देखने के लिए वहाँ पर जाते थे कि ये किस तरीके से दलाइल देते हैं। इतने मजबूत दलाइल और इतनी गहरी सोच रखने वाले हमारे साथ, और उसके साथ साथ बल्कि आप ये भी कह सकते हैं इंसानी हकूक़ के इल्मदार के नाम से भी जो है इस मामले में भी जाने पहचाने जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एतजाज़ अहसन साहब। बहुत शुक्रिया, दुनिया पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एतजाज़ साहब, जो इस टाइम माहौल बना हुआ है, आपने एक किताब लिखी द इंडस सागा, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें भी कई हम इंकशाफात किए हुए हैं, और उसके तनाजुर में भी देखा जाए, और फिर जो आज पाक भारत कशीदगी, फिर हम जंग की सिचुएशन बन गई जो पाकिस्तान ने जीती, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? ये खित्ते में कितनी बड़ी मूव पैदा कर सकती है? ये खिता जो है, इस की हकीकत तो ये है जो मैंने इंडस सागा में कोशिश की है। उर्दू में वो ये कहलाई है सिंध सागर जी, सिंध सागर और क़याम पाकिस्तान। उसमें मैंने ये अर्ज़ करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की बुनियादें बहुत मजबूत हैं, और उसकी वजह यह है कि ये दरियाओं पे बनी हुई एक तहज़ीब है। अब इन दरियाओं में ये तहज़ीबें मुख्तलिफ होने का ये मतलब नहीं है कि इनमें आपस में लड़ाई हो, ये नहीं है। पर अपनी तहज़ीब को अगर हम पहचानेंगे और जानेंगे तो हम खुद अपने आप में हमारा एतमाद बढ़ेगा। मैंने कहा ये इसलिए इंडस और इंडिया, ये दो
اصل میں علاقے ہیں. یہاں کا جو ہندو ہے وہ بھی انڈس کا ہندو ہے, بالکل وہ بھی پاکستانی ہے, وہ بھی, اور وہاں کا جو مسلم ہے وہ بھی انڈین ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ان کو واپس آنے کی اس لیے تاریخی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے آزادی ہے اور ہونی چاہیے کہ وہ یہاں سے, یہاں 500 سال 1000 سال گزار کے اور پھر وہ آگے گئے. وہ سینٹرل ایشین قبائل تھے وہاں, جتنے آپ دیکھ لیں یو پی میں خان ہے کوئی, اور کوئی قاضی ہے, کوئی مرزا ہے, کوئی سارے, تو وہ آئے ہیں, آگے چلے گئے, وہ واپس اپنے مادر وطن میں آنا چاہتے ہیں جو مہاجر ہو. ہسٹری. تو میں نے کہا یہ پرسنالٹی جو ہے انڈس پرسن کی وہ 5000 سال سے چل رہی ہے. 81-82 میں نے اس پہ کام شروع کیا تھا. تو اس زمانے میں بڑی فکر ہوتی تھی کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا, پاکستان ٹوٹ جائے گا. میں نے کہا کہ نہیں, پاکستانی خطرے میں. یہ میں مانتا ہوں کہ کبھی کبھی جغرافیائی طور پہ ہمیں کوئی اسپلٹ کر دے, لیکن معاشرتی طور پہ ہم ایک ہیں, اور ہم مطلب ہے ہماری جو جبلت ہوگی وہ اسی پاکستان میں اسی طرح رہنے کی, کشمیر سے لے کے, اور کشمیر بھی اس پاکستان کا نیچرل اور تاریخی حصہ. اس کا ہندوستان کو بھی ایک دن آگاہی ہو جائے گی, ہو گیا, اب ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یہ اب اس میں نے یہ اس میں بڑی تنقید شروع ہو گئی. یہاں تنقید پاکستان میں بڑی ہوئی, آرٹیکل پہ آرٹیکل لکھے گئے کہ جی اس نے تو 2 قومی نظریے کو رد کر دیا. 2 قومی نظریہ کہا تھا کہ یہ ہندو ہے, یہ مسلم ہے, یہ پاکستان ہے, یہ انڈیا. اس نے اس کو رد کر دیا. انڈیا میں تنقید کس پہ ہوئی؟ انڈیا نے کہا کہ کابل سے راس کماری تک سری لنکا تک اور بلوچستان سے آسام تک ہم ایک. کشمیر کے معاملے پر آپ نے بات کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع آ گیا کہ اب اس کو عالمی عدالت انصاف میں دوبارہ لے جایا جائے, دوبارہ اس معاملے پر بیٹھا جائے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آغاز ہوا مودی, جس کا بھی آپ نے بھی بتایا, اکھنڈ بھارت, RSS, یہ سب کا ایک محاذ, اور پھر جس طریقے سے یہ دوبارہ بھی کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کر سکتا ہے؟ مودی سے بعید نہیں ہے, مودی سے کچھ مطلب نہیں ہے. مودی ایک منی نیتنیاہو ہے. اس کے اندر وہ جو گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک ہے, غزہ کے ساتھ تو بہت ہی, غزہ تو بے بسی ہے نا اس وقت. پچھلے 1.5 مہینے سے ایک سیز فائر ہوا ہے, حماس سیز فائر کیے ہوئے, اور وہ مطلب ہے پنچایتی قسم کے رول میں, بیچ میں قطر بھی ہے, قتل بھی کیے جا رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے, شہادتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. اب وہاں لیکن وہ اب یک طرفہ ہی بمباری کر رہے ہیں. اب کس نے تمہارے پہ بندوق اٹھائی ہے؟ کس بچے نے جس کو مار رہے ہو؟ یہ وار نہیں رہی, ظاہر ہے وار ہوتی 2 سائڈ لڑ رہی ہوں, یہ تو ون سائڈ, یہ تو ون سائڈڈ اٹیک آپ کہہ سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نا کہ نسل کشی. ہمارا آئیڈیل یہ تھا, یہ قائد اعظم کا جو تھا, قائد اعظم نے اپنی سوچ جو دی اس کا جو نچوڑ تھا, 11 اگست کو آپ نے خطاب کیا, 14 اگست کو آزادی کا دن تھا. آئین ساز اسمبلی کو آپ نے انتخاب کیا, ان سے آپ نے خطاب کیا, اور آئین ساز اسمبلی نے 3 دن بعد ملنا تھا, حلف لینا تھا. اب یہ دونوں کلیدی پوائنٹرز ہیں, ان کی امپورٹنس. اب یہ نکالتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی 1400 سال پہلے جو آئین آیا اب وہ ہی پاکستان کا ہے. دیکھیں اس آئین کے تو ہم سب تابع ہیں, پر اس آئین کے تحت اگر ہم ریلوے میں ٹکٹ لے کے بیٹھنے کا رول نہیں کہیں بنائیں گے, قانون, تو پھر تو اس وقت تو ریلوے نہیں تھا. ہاں جی, کہ ریلوے کا وہ کہیں کہ جی یہ گاڑی انٹر اور 2nd کلاس اور 1st کلاس نہیں ہو سکتی.
یہ گاڑی میں اگر اس وقت کا آئین ہوتا ریلوے ہوتا اس وقت کا وہ یہ آئین ہوتا ساروں کی ایک کلاس ہوتی. سب کی کلاس اب اگر ہوتا. اگر اچھا اب یہ بات مجھے اتنی کئی مولانا سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں جی آپ بڑی کوئی کفر کر رہے ہیں. کفر کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں قائد اعظم نے یہ فرمایا 11 اگست کو کہ اب پاکستان بن گیا ہے. جب تک ہماری پاکستان نہیں تھا بنا ہماری اسٹرگل یہ تھی کہ ہم ایک ایسی ریاست بنائیں جس میں مسلمان اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اور اپنے مذہبی جو بھی تہوار اور جو کوئی بنانے کا جو رسمیں اس کے لیے آزاد ہو. ہم نے یہ نہیں تھا کہا کہ وہاں ہندو نہیں بیٹھ سکے گا. ہم نے یہ نہیں تھا کہا کہ وہاں سکھ نہیں بیٹھ سکے. وہ نہیں آ سکے گا. وہ ہوں گے سب برابر کے شہری ہوں گے. اور تم اپنی مسجدوں میں جاؤ اپنے مندروں میں جاؤ اپنے گرجا گاہوں میں جاؤ جہاں جاؤ آزاد ہو. اب اتنی بات ایک شخص جس نے ساری تحریک چلائی. میرے ماں باپ تو قائد اعظم کے حکم پہ جیلوں میں بھی گئے اور ان کو تو یہ نہیں نظر آتا یہ پاکستان جو آج ہم نے یہ قائد اعظم کا پاکستان نظر نہیں آتا. اور وہ کن آنکھوں میں کیا خواب لے کے گئے تھے. ان کے ہندو بھی دوست تھے ان کے سکھ بھی دوست تھے لیکن جب یہ بٹوارا ہوا اور یہ کس نے پہل کی؟ ہندوؤں نے کر دی یا مسلمانوں نے کر دی؟ ہندوؤں نے کر دی کہ پنڈی میں وہاں سے شروع ہوا. بہرحال پاگل پن ہو گیا. بندے کو مارنا اتنا آسان ہو گیا. گاڑیاں خون لاشوں اور خون سے بھری ہوئی چلنی شروع. اب یہ قائد اعظم کا پاکستان قائد اعظم کا پاکستان تھا. میں اگر ہندو ہوں میں اگر مسلم ہوں میں ایک ہی کالج میں پڑھ رہا ہوں ایک ہی کوئی مجھے اور امتیاز نہیں ہے. یا ہم نے اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ایتھنک کلینزنگ کر دی ہے. یہاں لاہور میں ہم بیٹھے ہیں. جب میں بچہ تھا اسکول جاتا تھا ہماری کلاس میں ہندو ہوتے تھے. اس سارے کچھ تو خون کے بعد بھی میں 50s کی بات کر رہا ہوں ہماری کلاس میں ہندوز بھی ہوتے تھے. آج مجھے پتہ لگ رہا ہے میں گائے بگائے پتہ لگتا ہے. اب تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا پر 10-15 سال تک گائے بگائے پتہ لگتا تھا. وہ فلانا تھا ہمارے ساتھ بڑا اچھا دوست تھا. ہم کرکٹ کھیلتے تھے وہ میں اوپن کرتے تھے وہ مسلمان ہو گیا. فلانا تھا وہ جو ہاکی پلیئر تھا وہ چلا گیا ہے پاکستان کو چھوڑ کے. یہاں بستیاں ہوتی تھیں عیسائیوں کی اور بڑی خوشحال بستیاں تھیں. کارنیلیس چیف جسٹس ہوتا تھا اور جو سارے پاکستان کا پہرا دے رہا ہوتا تھا ایک جہاز رات ڈیوٹی 1965 وار میں وہ سیسل بی چودھری کا ہوتا تھا. اچھا کرسچن. تو یہ اتنے انہوں نے خدمات کی ہیں پر ہم نے اس کو پورا چینج کر کے رکھ دیا. یہاں ہم نے اس کو پلورل سوسائٹی چھوڑا ہی نہیں. قائد اعظم میں ایک مختلف قوم مختلف مذاہب مختلف زبانیں یہ اس قسم کی چاہتے تھے پاکستان. اور کاش وہ 4-5 سال اور گزار جاتے ہی would have been very strict. وہ بڑے اس معاملے میں پاکستان کو ایک نیا ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا سانس ملا ہے. ایک خطے میں ایک پوزیشن ملی ہے جس کو صرف خطہ ہی نہیں بلکہ خطے سے ہٹ کے یورپین اور دیگر امریکہ اور وہ طاقتیں بھی دیکھ رہی ہیں. آپ نے بڑا قریب سے ان کو دیکھا ان کی اسٹریٹجی پالیسیوں کو بڑا بغور آپ نے ان کا جائزہ لیا ہوا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم کون سی پالیسی لے سکتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو سکے اور بھارت کا معاملہ مستقل طور پہ ان کو سخت جواب مل سکے؟
یہ ایک چیز ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک تو بھارت کے ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. وہ ٹریپ ہے مودی کا. وہ ٹریپ ہے کہ ایسی فضا بنا دو کہ مسلموں پہ وہاں کے مسلموں میں جبر ہو سکے. اس نے ایک سمپل کیلکولس لگایا ہوا ہے. اس نے لگایا ہوا ہے کہ 80% آبادی بھارت کی ہندو ہیں. ہاں جی. وہ کہتا ہے میں اس 80% سے اس دفعہ جس طرح اس نے ناٹ اس کی وہ میجورٹی نہیں ہے جو پہلی 2 الیکشن میں آئی تھی. اس نے وہ ہندوتوا نے اس کو نقصان پہنچایا ووٹ میں بہت زیادہ. پر اس کا یہ خیال ہے کہ 80% آبادی ہندو ہے. اس میں سے میں ان کے 60% لے لوں بائی بینگ اے ہندو لیڈر آف انڈیا, ناٹ جسٹ اے لیڈر آف انڈیا بٹ اے ہندو لیڈر, تو میں سیکیور ہوں, میں پھر الیکشن جیت جاؤں گا. اس دفعہ میرا خیال ہے اس کو ذرا سرپرائز ہوگی اگر اس دفعہ بھی وہ سمجھتا ہے. اگلا الیکشن کو 4 سال بعد ہونا ہے, پر اگر وہ جیتتا ہے یا اس وقت تک پارلیمنٹ مودی کے ماتحت رہتی ہے, جو کہ مشکل ہے کیونکہ اندر سے واضح آواز بے شمار تحریکوں کا آغاز ہو گیا, وہ 7 سسٹر اسٹیٹس اور پھر باقی. نہیں بہت ادھر تو پہلے ہی ان کی خالستان تحریک بڑا 800 ڈسٹرکٹس میں سے ہاں جی 250 ڈسٹرکٹس میں ایک انسرجنسی ہے. کوئی ماویسٹ ہے, ہاں جی کوئی آسامی لے کے بیٹھے, بالکل ایسے. کوئی ناگالینڈ لے کے بیٹھے. وہ اتنی ان میں کشمیر ہی اکیلا نہیں ہے, ہاں جی ہر جگہ ہی وہ یہ جو سینٹر کا بالادستی ہے اس کو رد کیے ہوئے. لیکن ہمیں ایک ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اس جنگ کو ہم ہندو مسلم کی جنگ بنا دیں. یہ جنگ پاکستان اور انڈیا کی ہے, اور پاکستان میں جتنے ہندو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں. اور ہندوستان میں بھی جتنے مسلم ہیں, جتنے وہ ہمارے بھائی بہن ہیں, وہ ہندوستانی نہیں ہیں ہمارے لیے, وہ ہماری میراث ہے. اب اگر ہم نے اس کو ہندو مسلم بنا دیا تو پھر ہمارے مسلمانوں کا انڈیا میں بہت نقصان ہوگا. یہ ٹیمپریچر ادھر بھی لانا نیچے لانا ہمارا فرض ہے جو ہم کر سکیں. میں نے یہ تو یہاں تک کہا تھا, یہ جو ہمارے ارشد سے وہ جیتا, ارشد جس سے جیتا وہ نیزہ بازی, وہ انڈیا کا جو وہ انڈیا کا تھا, کیا اس کا نام تھا, جس کی ماں نے مبارکباد بھی دی تھی ارشد. ہاں اس کی ماں کی مبارکباد کے بعد میں نے تو بیان دیے بار بار. میں نے کہا وزیر اعظم صاحب اس ماں اور بیٹا کو تو پاکستان بلا رہا. اس ماں نے جو دعا دی ہے اپنے بیٹے کے وہ ہار جانے پہ, یہ ہندو ماں ہے, انڈین ماں ہے, اور یہ کہتی ہے کہ ارشد بھی میرا بیٹا ہے اور وہ جیتا ہے تو میں نے خوشی ہوئی ہے, مجھے کوئی افسوس نہیں, اور میں اس کے لیے بھی دعا کرتی ہوں. یہ ایک ماں کے لیے کہنا بہت بڑی بات ہے. صحیح کہہ. اور میں نے کہا یہ ان دونوں کو لے کے آؤ یہاں, ان کو سارے شہر میں پھراؤ, یہ ڈبل ڈیکر بس جو بتائیں کہ یہ, اور یہ دیکھو کہ لاہور شہر کس طرح ان کے پیچھے نکلتا. اعتزاز صاحب لیکن ہم نے وہاں پہ تو خیر وہ کام نہیں کیا, لیکن اس دفعہ تو ہم نے ان کے گھر میں جا کے وہ کام کر دیا کہ ان کو اندازہ ہو گیا. ہاں نہیں, اس دفعہ تو ہم نے ان کی بڑی خود سبکی کر دی ہے. یہ بڑا ضروری تھا. ویسے آپ سر جب بینظیر بھٹو صاحبہ اقتدار میں تھی تو آپ ان کی کیبنٹ میں وزیر داخلہ تھے. اس وقت ایک الزام بھی لگا, خالستان تحریک کی باتیں چل رہی تھیں, اور آپ کو یاد ہوگا وہ الزامات بھی کچھ لگے تو سارا اس ایسے لگتا ہے کہ پاکستان نے کہ رول بیک کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر خالستان کی تحریک مزید وہاں پر چلنی چاہیے, اس کو پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں اوپنلی تو نہیں کر سکتے, اور کوئی آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا ہوا, اور یہ عمران خان کے وقت ہوا, بہت بڑا کام.
وہ جو یہ دربار صاحب ہاں کہ جی، آپ نے کرتارپور میں آپ نے سکھوں کو ایک کوریڈور دیا، ہاں جی، کوریڈور ایک بنا دیا، راستہ بنایا، اور وہ آ کے اپنے اس عبادت گاہ میں وہ کھلے اور گرو نانک مہاراج کے جو نانکا جہاں وہ پیدا ہوئے تھے ننکانے صاحب میں، اور جہاں وہ دفن بھی ہیں اور ان کی راکھ بھی ہے، وہ ہے یہ کرتارپور۔ ہاں جی، تو اب ان کا مکہ اور مدینہ یہاں ہے ہماری سوئل پہ، تو یہ بہت اچھی بات کی تھی۔ لیکن ہم خالصتان کے مسئلے پر، ہاں اگر انڈیا ہمارے ساتھ بالکل ہی جارحیت کرتا ہے، اگر وہ اس کی فوجیں ہمارے سرزمین پہ آ جاتی ہیں، پہلا ٹینک 6 انچ اندر آتا ہے پاکستان میں، تو پھر ہمارے ساتھ واجب ہے کہ ہم کھل کے خالصتان کی حمایت کریں۔ ہاں، اس میں پھر تو مطلب ایک حرب ہو گئی نا، اور ایک مخالف ہو گیا اور حملہ آور ہو گیا۔ لیکن اگر اس کے وہ نہیں کرتا حصہ نہیں، اسی طرح کی ریلیشنز چلتے ہیں، تو پھر ہمیں خالصتان کی اس طرح تو ہمیں ضرور حمایت کرنی چاہیے کہ اس کا ساتھ دیں انٹرنیشنل باڈیز میں یا ہونا چاہیے، ورنہ اس سے زیادہ ہمارا کراسنگ دی لائن ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے انڈیا بھی کراس کرے ریڈ لائن، اور ہم بھی کریں۔ اور سکھوں سے تو ہمیں ویسے پنجاب میں تو اتنا پیار ہے، اور آج کل تو سکھ کلچر، پنجاب کے کلچر کو اگر کوئی بچا رہا ہے تو پنجاب حکومت اور باقی اور تو وہ سکھ ہے، اور اگر کوئی اس کو نیا رخ دے رہا ہے کینیڈا سے، ایک نیا کلچرل، وہ بھی پنجابی سکھ ہے۔ سر یہ بتائیے گا، حکومت نے مارکہ حق کی شاندار کامیابی پر جنرل سید عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بنا دیا، اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا۔ یہ عاصم منیر صاحب جو ہیں یہ تاحیات وردی میں رہیں گے، اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے پاس اختیارات کیا ہوں گے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں کوئی 4 دن کی جنگ لڑ کے خوش قسمت ہے وہ فیلڈ مارشل ہو گئے، اور بڑی ان کی ویسے وہ یہ جنگ ہماری ایک بڑا سنہرا باب ہے، یہ 4 دن کی جنگ ہو، یہ ایک بڑا سنہرا باب ہے ویسے، اور فوج کی اس سے بڑی ہوئی ہے اپلفٹمنٹ۔ اور لیکن پاکستان بھی سر ایک منظر نامے پر جو بالکل غائب تھا، اس کو آپ دیکھیں کہ دوبارہ زندگی ملی، بلکہ آپ یہ کہہ دیں پاکستان کو ساری یہ بڑی اہم جنگ تھی۔ کئی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جنگیں، مختصر جنگیں، اور وہ بہت اہم ہوتی ہیں تاریخ میں۔ وہ جنگ پلاسی سے زیادہ اہم ہوتی ہے، یہ سب سے زیادہ اہم بن گئی۔ جو بابر نے جنگ لڑی، جس سے میں وہ پسپا ہو کے واپس اس کو جانا پڑا، وہ چناب کے کنارے پہ تھی جی، اس کو 3 مرتبہ لوگ نہیں بتاتے پسپا ہو کے واپس جانا پڑا۔ ایک دفعہ بھیرے سے وہ واپس ہوا، ایک دفعہ یہ چناب کی جنگ سے، ایک دفعہ ذرا ڈیپر جا کے ستلج سے، 4تھی مرتبہ وہ پانی پت آمنا سامنا ہو گیا۔ ابراہیم لودھی اور دونوں مسلمان تھے، وہ بہرحال بابر نے فتح کر۔ اب وہ جنگ، چناب کی جنگ، اس لیے امپورٹنٹ ہوئی کہ اس سے سبق سارا سیکھا بابر نے، اور اس نے توپ خانہ اپنا اور وہ سارا اس کو ری سیٹل کیا۔ اب یہ جو ہے، یہ جنگ ایسی ہے، بغیر چھوٹی سی ہے لیکن بہت امپورٹنٹ، پر اس نے توازن بدل دیا۔ اگر تو قانون کے مطابق جائیں تو یہ ایک رینک ہے
جو اپ ہوئی ہے ایک آفس نہیں ہے. فیلڈ مارشل کا آپ کسی کتاب میں آپ ملٹری لاز پڑھ لیں جی آپ ذکر نہیں پائیں گے اس کا. اعزازی یہ بنیادی طور پہ اعزازی ہوتا ہے. بنیادی طور پہ اگر ایک فیلڈ مارشل ہے, فیلڈ مارشل مانک شاہ تھا, فیلڈ مارشل اوکن لیک تھا, فیلڈ مارشل منٹگمری تھا. انگلستان نے بڑی بہیمانہ جنگیں لڑیں, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, 10 سال جنگیں, ایک دوسرے کے 2-3 کروڑ بندے مارے. اور وہ جنگیں کبھی برفانی علاقوں میں ہو رہی ہیں, کبھی صحراؤں میں ہو رہی ہیں, تپتے صحراؤں میں. اور ان کے 2-4 فیلڈ مارشل ہیں. اب فیلڈ مارشل کو آپ بنا دیتے ہو, جیسے مانک شاہ بنایا, وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوا تو اس کو اندرا گاندھی نے وہ مشرقی پاکستان پر غالب آنے کے بدولت اس کو فیلڈ مارشل بنا دیا. اس نے نہ کوئی عہدہ رکھا نہ اختیارات رکھے. وہ اسٹرکچر آف دی آرمی اسی طرح رہتا ہے جو عمومی. اور ہماری چونکہ آرمی ایکٹ میں اس کا ذکر نہیں ہے تو میں اسیوم کرتا ہوں کہ وہی کنونشنز آپ نے فیلڈ مارشل کے لیے رکھنی ہے جو انگریز کے ہاں ہیں. ورنہ تو ہمیں فیلڈ مارشل کے جی دفتر کا عملاً علم ہی نہیں ہونا چاہیے. فیلڈ مارشل سے جو اسٹرکچر آف دی آرمی ہے جی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, کوئی یہ اختیارات کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وہ اختیارات ہوں گے جو چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس. اگر آپ آرمی چیف کے عہدے کو چھوڑ دیتے ہیں, فرض کیجئے, تب پتہ لگے گا نا فیلڈ مارشل کی کیا پوزیشن. پر ان کی فیلڈ مارشل کی حیثیت جو ہے وہ ایک جگہ میں کم از کم اس میں خفت آئے گی. وہ یہ ہوگی کہ جنرل ساحر جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, وہ ان سے درجہ کم ہو جائیں گے سٹارز میں. یہاں جو سٹارز لگے ہوں گے ان کے 5 لگے ہوں گے, 5 لاکھ اس کے 4 ہوں گے. اب وہاں خفت ہی آئے گی کہ کون کس کو سلوٹ کرے گا. اندازہ میرا یہ ہے کہ انگریز نے بھی کیونکہ رکھ رکھا ہو اسی طرح رکھا ہوتا ہے کہ 4 اسٹار ول سلوٹ ٹو دا 5 اسٹار. سلوٹ بالکل ملے گا جنرل عاصم منیر کو. لیکن کیا وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین لگ جائیں گے؟ یہ ممکن نہیں. صحیح ہے. وہ اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کی کرسی پہ ہی بیٹھیں گے. جو فیصل وارڈا یہ کل پرسوں کی یہ ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ وہ تقرر تبادلے بھی کر سکیں گے, ترقیاں بھی دے سکیں گے, اختیارات ان کے بڑھ گئے. آج ویسے اس کو علم اتنا نہیں ہوتا, سوری اگر میں نے یہ بھی کہا, پر آج اس کو آپ سنیں رانا ثناء اللہ کو. رانا ثناء اللہ نے اتنی مطلب ہے عالمانہ اور اتنی چست اور صحیح تشریح کی ہے فیلڈ مارشل کی کہ میں تو اس سے بڑا متاثر ہوں. وہ خود کہہ رہا ہے. اب یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے نا رانا ثناء اللہ. اس کا مطلب آج آپ مان گئے رانا ثناء اللہ کو, اس سے پہلے آپ کے تحفظات رہے ہیں. نہیں میں اس کی گفتار کا اتنا قائل نہیں تھا, پر آج اس نے جو بات کی اس نے کہا یہ اعزازی چیز ہے, اعزازی طور. اس سے اختیارات میں ان کا کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور کوئی ان کی کمی نہیں ہوگی. اب ان کے پاس جو افیکٹو ہوتا ہے. اچھا اعجاز صاحب, یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کب تک اس کا ٹینیور ہوگا؟ نہیں, ٹینیور تو چاہے لائف ٹائم لائف ٹائم ہے, اس کی اختیار کچھ نہیں ہوگا. اچھا اب یہ لائف ٹائم ہے, جب تک یہ خود چاہیں تو جس طرح استعفیٰ دیا پہلے ایک دفعہ, تو یہ چاہیں تو استعفیٰ دے سکتے, ادروائز یہ جب تک بیٹھیں یہ نہیں. اس پہ تو استعفے دینے کی بھی ضرورت نہیں. فیلڈ مارشل کا کوئی استعفیٰ نہیں ہوگا. یہ لائف ٹائم وداؤٹ اینی اتھارٹی
क्वीन ऑफ इंग्लैंड है ओके वो कहते हैं शी reigns but does not rule. क्वीन ऑफ इंग्लैंड है वो, उसके नाम से हर काम हो रहा है और उसका एक अपने बच्चों की शादी करने का इख्तियार नहीं है, सही है। कैबिनेट अप्रूवल के बगैर। इस सारे तनाजुर में आपके पुराने दोस्त जिनके लिए आपने जलावतनी ख़त्म कराई बेनज़ीर भुट्टो के कहने पे केस लड़ा, जिनका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर, वो सारे मंजर से गायब रहे। जैसे सीज़ फायर का ऐलान होता है इनकी ट्वीट आ जाती, और उन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं कि वो पीछे बैठ के तमाम मामलात को, प्रोजेक्ट को चला रहे थे। उनको फील्ड मार्शल बनना चाहिए था नवाज साहब को। उनकी बेटी भी कहती है कि वो सब कुछ तो उन्होंने किया, हाँ जी, तो फील्ड मार्शल भी उन्हें बनना चाहिए था। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि आप जो है इस सारे मामलात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में साथ भी हैं, लेकिन आप ऐसे लगता है कि बड़े उनके सख्त नज़रियात के ख़िलाफ़ हो गए। हालांकि नज़रियाती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, क्या अब उनके नज़रियात वो नहीं रहे? कि आपको हमने अक्सर देखा, अभी चंद रोज़ पहले भी हमने देखा कि बिलावल भुट्टो के साथ आपने स्टेज शेयर किया और बड़ा एक रहा है, तो अब ऐसे क्या उसमें कुछ लोग हैं जो आपको किचन कैबिनेट में नहीं आने देते या उस पोजीशन पर नहीं आने देते? इन्होंने आके पीपल्स पार्टी को कंट्रोल कर लिया कि जो मैच्योर लीडरशिप जिसे एक सियासतदान कहते हैं वो बिल्कुल मंजर से गायब हो गई। देखिए, पीपल्स पार्टी की एक मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जिसको तस्लीम करना पड़ेगा और जिसको आइडेंटिफाई करके लोगों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि ये एक खूबी जो बड़ी है। मैंने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। आसिफ जरदारी उस वक्त सदर थे जब मैंने जजेस को बहाल कराया, और वो आलम ये था कि जरदारी बिल्कुल तैयार नहीं थे बहाल करने को, बिल्कुल तैयार। मुझे उन्होंने कई मरतबा कहा कि इसको मेरी कंधे से उड़ाओ, ये मतलब ये इसको उड़ाओ इस परिंदे को। तो मैं परिंदा ही कह रहा हूँ तो तो मैं कहता था कि जी आप उसको उसकी जो हंस की कुर्सी है उस पर बिठाओ। वो कह रहे नहीं, ये इस परिंदा, वो एक परिंदे का नाम लेते थे, इसको उड़ाओ। मैं जब सदर थे मैं लीड कर रहा था, और भी लीड कर रहे थे, पर मैं भी उनके साथ लीड कर रहा था वकला तहरीक को। मैं कहता था आप इसको बहाल कर दें, ये हम इख्तियार नहीं दे सकते। मैंने कहा आज साहब हम इख्तियार नहीं देते, मैं नहीं देता एक आर्मी चीफ को कि वो एक जज को, चीफ जस्टिस को घर भेजे। उसका क्या ताल्लुक है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आर्मी चीफ घर भेजा। मैं कहता दिस इज अनएक्सेप्टेबल टू मी। अब वो कहते थे मैं, अब इस पे हमारी कई दफ़ा मुलाकातें हुई और इख्तलाफ हुआ, इख्तलाफ मुसलसल रहा। अब जब मैं ये तहरीक में कामयाब हो गया तो उसके बाद कोई 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद सेनेट के इलेक्शन आ गए। मुझे आसिफ साहब ने फ़ोन करके कहा कि पेपर्स दाखिल करना चाहोगे तो कर दो। मैंने सोचा मैंने इतनी बगावत की और ये शख्स कह रहा है कि पेपर दाखिल कर दो। खैर मैं आई भी केम सेनेटर, फिर मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया। वो भी नॉमिनेट करता प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा ने किया। यूसुफ रज़ा किसकी वजह से? कि मेरे कहने पे तो नहीं, वो तो जरदारी साहब के कहने। अब 2 मरतबा जरदारी साहब रहा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, 2 मरतबा बीबी शहीद रही है प्राइम मिनिस्टर। कोई हमारे कह सकता है कि हमने कोई सियासी कैदी रखे हो। ये आसिफ जरदारी के 2 टेन्योर, अब दूसरा टेन्योर शुरू हुआ, पर पहला 5 साल का पूरा टेन्योर, इसमें कोई एक सियासी कैदी नहीं, कोई एक सियासी इंतकाम। बीबी शहीद के वालिद को जिन्होंने फांसी दी हुई थी, जस्ट टू हैव अ स्टेबल पाकिस्तान,
she allowed them to remain in service, no victimization, किसी की victimization नहीं की, उसकी वो तारा मसीह जो था उसकी तक नहीं की. मतलब मैं तो खुद सोचता था कि इसमें, इस खातून में कितना सब्र है, और ये ज़र्फ़ की बात है. अब आसिफ जरदारी से लाख इख्तलाफात हो, और मेरे हैं जो इस तरह नज़र आते हैं, जो मैंने नजर तो, भी आ जाते हैं आप बाद औक़ात मैं जब खुलकर कह भी तहरीक देते चलाता हूँ, जब नहीं मानता हूँ उनकी बात, मैं सेंट्रल जब इजलास की कमेटी में भी बात करते हैं. मैं इस दफ़ा या इमरान खान की मैं बात करता हूँ, और वो मेरा दोस्त, मेरा हमसाया, भी आप तो आसिफ जरदारी में ये बर्दाश्त है कि मैं पीपल्स पार्टी में हूँ और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ, और वहाँ जाके भी मैं अगर बात करने का मौका मिलता है तो मैं कहता हूँ आपने कुछ करना है, पहला अच्छा काम ये करेंगे कि ये जो जाली केस बने हुए हैं और उसको रखा हुआ है, इसको बाहर लाए. तो वो क्या कहते हैं, मानते हैं वो कहते हैं ये जुडिशरी पे मुनहसर है. अब हमने जुडिशरी का भी अजीब मगलूबा बना दिया, और वो तो मैं आपसे उस पे आते हैं ज़्यादा वो। बात करते हैं उस पर, पर वो कहते हैं ये जुडिशरी, अब मैं उसके बाद क्या कहूँ. जुडिशरी, आपने एक जिक्र किया वकला तहरीक का. वकला तहरीक जब आगाज़ हुआ, आप यहाँ से निकले, वो जोकदार जोर पूरे काफ़िले उसके साथ लिंक कर गए. मेरी इत्तला ये है कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी का फ़ोन आपको आया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कुछ हलकों की तरफ से ये बातें शुरू हुई कि शायद नवाज शरीफ साहब को फ़ोन आया था. आप गाड़ी में मौजूद थे, वो कहानी क्या थी? वो ये थी कि हम अलग-अलग गाड़ियों में थे और पहले, और अलग-अलग हमारे जुलूस थे. नवाज शरीफ साहब शाहदरे में रुक गए, वो हमारे पीछे आ रहे थे कोई 2 मील, और हम ये वकला, वो ये जो बड़े कंटेनर्स हैं, सारे कंटेनर हर 2 मील बाद कंटेनर से बन के वो ये वकला हटाते जा रहे थे. नवाज शरीफ साहब पीछे थे, वो इसका क्रेडिट नहीं ले सकते, पर हम ममनून थे कि हमारे साथ हैं. बोली अब हम ये नवाज शरीफ साहब चले गए ये शाहदरे में, मलिक रियाज इनके एक एमएनए है जी, शाहदरे वाले, वो मलिक रियाज बैरिया वाले नहीं, मलिक रियाज जी एमएनए का वहाँ घर अब था. एमपी हैं आजकल. अच्छा, वो उनके घर उन्होंने तमाम करना शुरू कर दिया. अब हम पहुंच गए कामों की तक, मुरीद के से भी गुजर के. एक अफवाह फैली हुई थी, ये अफवाह फैली हुई थी, और मेरी बीवी का भी मुझे फ़ोन आया. अफवाह फैली हुई थी कि कामों की पे मतलब है सैकड़ों पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, सैकड़ों के हज़ारों में, जिन्होंने बस इन जुलूस वालों को यहीं रोक देना, इससे आगे उनको जाने क्या है. और गवर्नर तहसील इसका खुद ले रहे हैं मालूमात और इस पर निगाह रख रहे हैं. और कामों की में गोली चलनी है, जिससे एतजाज़ और चीफ जस्टिस को तो उन्होंने मार नहीं मार. अब हमारे साथ उस वक्त बुकरा का जो हमारा काफिला था, 40-50 हज़ार बंदा पैदल चल रहा था, इसलिए हम पैदल की स्पीड पे ही चल रहे थे. हमें जब ये पता लगा तो मैंने कहा कि अगर हम रुके, दोस्तों को कहा, अपने मशवरा किया, अगर हम रुक गए यहाँ, ज़्यादा रुके, तो ये मुरीद के पे हमने कहा, कामों की आगे था, मुरीद के पे हमने कहा कि अगर हम इधर ज़्यादा रुके तो वो पोजीशन कंसोलिडेट कर लेंगे, और हम 2 हिस्सों में जाएंगे तो हमारी कमज़ोर होगी हैसियत. पर हमारे वकील में इतना जोश आया था, उन्होंने कहा कि हम पुलिस से लड़ना है, हमने लड़ा, हम चल पड़े. अब मैंने पैगाम भेजने शुरू किया, और मैंने ये भी कहा, मैंने कहा अब हम कामों की पहुंच गए तो पुलिस निकल गई, उससे पहले थी, मैं खुद कवर कर रहा था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे निकला, बहुत वो गए, खासा काफिला था, वो फिर निकल गई, उन्होंने देखा बड़ा हजूम है. तो हम जब पहुंचे वहाँ हम रुक गए, फिर हमने फतह कर लिया. फतह वो अब मियाँ साहब आए पीछे से, तो उस वहाँ से जब कामों की से चले तो मियाँ साहब ने मुझे कहा चलते हुए कि मेरी गड्डी ची आ जाओ.
تو میں ان کے بیٹھ گیا. اب اس گاڑی میں کون کون تھا؟ اس گاڑی میں حمزہ چلا رہا تھا, خواجہ سعد تھا, میاں صاحب تھے اور میں آپ تھا. ٹھیک ہے. اب یہ بہت شائستہ اور بڑے اچھے مزاج کے سینیٹر ہیں نون کے, اپنے کیا پرویز رشید. ہاں جی, یہ آج کل پنجاب میں پرویز رشید سینٹر پرویز میں سے رشید. ذرا جی نکال جی دیں. وہ نکال رہے ہیں. ہاں پرویز جی رشید سر, سینیٹر ہیں آج ڈیسنٹ کل, بندے. ہاں جی, بڑا ڈیسنٹ آدمی. یہ اتر گئے میرے لیے جگہ بنانے کے لیے اور میں بیٹھ گیا. اب ہم جب پہنچے گجرانوالہ سے پہلے تو گجرانوالے سے پہلے وہ 10 میل پہلے, تو فون بجا میرا. ہم باتیں گپے لگا رہے جا رہے تھے نارمل, تو فون بجا. تو فون پہ اس نے سوال کیا کہ از دیٹ مسٹر اعتزاز احسن؟ میں نے کہا جی. دی آرمی چیف وڈ لائک ٹو ٹاک ٹو یو, کین آئی پٹ ہم تھرو ٹو یو؟ میں نے کہا گو ہیڈ. وہ آرمی چیف کا فون جو آیا, میرے تو اس سے ذرا خون, میں نے کہا یہ معاملہ اب انہوں نے ہمارے آگے اب یہ نیل کر گئے. اور مجھے یہ پتا تھا کہ آصف زرداری یہ کام نہیں کرے گا. آصف زرداری اگر اس میں اتنی ٹیں تو ہے نا کہ اگر وہ چاہے گا کہ فون ہو جائے, فیصلہ ہو گیا, وہ فون نہیں کرے گا مجھے, کیونکہ اگر کرے گا تو اپنی سبکی سمجھے گا کہ میں اعتزاز کو کہہ رہا ہوں, میں اپنی ہار. کیونکہ اس سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی. ہاں وہ اب ہم کرتے آ رہے ہیں تو فون آیا ہے, آرمی چیف وڈ لائک ٹو اسپیک ٹو یو. آرمی چیف نے انگریزی میں میرے سے ساری بات کی. کیانی تھا, کیانی نے کہا ویلکم سر, ویلکم, یور پروسیڈنگ ویل. میں نے کہا ہاؤ ڈو یو نو آئی ایم پروسیڈنگ اور not? I know every person who's sitting in your car and who has got off just now. I know your exact location and I am following you. Thank you very much. تو میں نے کہا جی کیا آپ نے کیوں فون کیا؟ یہ انگریزی میں ویسے بات. جی جی. انہوں نے کہا کہ جی میں نے فون اس لیے کیا آپ کو کہ میں آپ کو یہ ایک سمجھتا ہوں کہ موقع آپ کے پاس ہے, یہ آپ کے پاس ہے کہ اگر آپ کو یہ علم ہو جائے کہ وزیر اعظم 3 بجے رات کے قوم سے خطاب کریں گے اور وہ آپ کی دونوں ڈیمانڈ ان کو پورا کریں گے. میں نے کہا جی میری کون سی دو ڈیمانڈز کون سی ہیں, 3 کیوں نہیں؟ کہنے لگی آپ کی 2 ڈیمانڈ ہیں جہاں تک میں سمجھاؤں گا اور میں فالو کرتا رہا ہوں اس کو, اگر کوئی تیسری ہے تو آپ بتا دیں. میں نے کہا جی 2 کیا ہیں؟ کہنے لگی 2 یہ ہے کہ پہلی کہ کوئی -1 فارمولہ نہیں ہوگا کہ چیف کے بغیر باقی ساروں کو. The Chief Justice will be reinstated also. All judges will be reinstated. میں نے کہا میرا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے آپ کی دوسری یہ کنسرن ہے کہ ان کو نیا حلف نہ لینا پڑے. اچھا وہ فاروق نائک نے فارمولہ دیا ہوا تھا, نائک فارمولہ, کہ جو جج ایک نیا حلف لیتا ہے اور وہ واپس آ سکتا ہے. اب میں نے کہا ہماری پوزیشن یہ تھی کہ یہ کوئی بات نہیں, اگر آپ پہلے لے چکے ہیں تو وہی کنٹینیو, وہی آپ ایک نیا حلف لیں گے تو اس کا مطلب ہے 3 نومبر کو آپ کو جو گرفتار کیا گیا وہ درست تھا. اس کا مطلب تو پھر وہی تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس ایوان میں واپس چل کے آنے سے لیے عدالت میں آپ کو کچھ شرط پوری کرنی ہے. ہماری یہ پوزیشن ہے کہ آپ نے کوئی شرط پوری نہیں کرنی, آپ کو روکا گیا ہے, آپ کو عدالت میں جانے نہیں دیا گیا. یو ہیو بین پریونٹڈ فرام گوئنگ ٹو کورٹ, ادروائز یو آر دا چیف جسٹس. وہ پہلے والا ہی اوتھ چلے گا. سپریم کورٹ جج. بالکل ٹھیک. میں نے کہا وہ پہلا ہی اوتھ چلے گا. اب یہ میں بڑا اس پہ قائم تھا کیونکہ اس نے کہا کہ دوسرا آپ کا کہ جو حلف دوسرا ہے وہ نہیں, اس کے بغیر. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا تیسری شرط ہے تو بتائیں, میں ان سے وہ بھی بات کر لیتا ہوں. میں نے کہا نہیں یہی 2 شرطیں. تو اس نے کہا 3 بجے وزیر اعظم
وہ یہ خطاب خطاب کریں گے اور یہ معاملہ ٹھیک ہے. تو آپ کو میں ایک تجویز دینا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا جی. تجویز میری یہ ہے کہ آپ گوجرانوالے سے پہلے کہیں اگر آپ کو جگہ مل سکتی ہے تو یہ سن لیں وزیر اعظم کی تقریر. اس وقت کوئی 1 سوا 1 بج رہے تھے. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی میں اپنے دوستوں سے مشورہ کروں گا. اور کیا لیں گے آپ جس سے بھی مشورہ کرنا چاہیں. میری تجویز ہے آپ کیونکہ آپ کے لیے بہت بڑا کراؤڈ گوجرانوالہ میں کھڑا ہے تو اس کے بعد آپ کو کوئی فیصلہ کرنے کی بھی آپ کی گنجائش نہیں رہے گی. یہ تو کام یہ پھر یہ ایک بہت بڑا فلڈ ہو جائے. تو اس میں اگر وہ بحال ہی کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد آپ نے آگے جانا کہ نہیں. اب میں نے میاں صاحب نے کہا کہ کون بول رہے تھے. میں کہ تاریخ خیال کون سی کہنا کوئی تھی پرائم منسٹر کی گل کر رہے سو اور جرنیل دی کوئی جرنیل ہی ہوئے گا کوئی وڈا جرنیل ہوئے گا. میں کہ کہڑا پتہ نہیں کہڑا کہ فون کیتا ہونا تھا. میں کہ آرمی چیف نے کیتا کی سر. میں کہ جج بحال ہو چلے نے 3 بجے. کہنا وہ تو مار کا ہی مار لیا. بڑا خوش ہوا میاں صاحب تو مار کا ہی مار لیا. خیر وہ اب مجھے کیانی نے یہ کہا کہ مجھے کسی وقت آئی لائک ٹو پلے گولف ود یو. آپ سنیں کھیلتے ہیں. میں نے کہا میں کھیلتا ہوں چھوڑی ہوئی ہے. بینظیر بھٹو شہید کے کہنے پر آپ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کا کیس لڑا اور بھرپور طریقے سے لڑا. جب اس پوزیشن پر آپ نے اپنی مخالف پارٹی جو اس وقت تھی نواز شریف صاحب کی جلاوطنی ختم کرانے کے لیے اتنا کام کیا تو آپ کے دیرینہ دوست عمران خان جو کہ آپ کے ہمسائے بھی ہیں ان کے لیے ان کی وکلا ٹیم میں آپ کیوں ان کے لیے نہیں نکلے؟ نواز شریف کا تو میں جب وکیل بنا مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ مجھے وکیل کر بھی سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کی بڑی مخالفت کی تھی پارلیمنٹ میں. عمران کی وکالت میں اب وہ انرجی نہیں ہے میرے میں جو 2000 میں تھی. یہ میاں صاحب کی وکالت کرنے کا پیریڈ ہے 2000 اور بی بی کا ظرف بڑا تھا. جب میں نے یہ بھی شرط لگائی کلثوم بی بی سے کہ میں بی بی سے بات کروں گا بے نظیر بھٹو سے پھر شہید سے. اور پھر میں اگر انہوں نے کہا نہ انکار کر دیا تو میں نہیں ہوگی. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے بھی یہ سوچا کہ آپ کہیں گے. میں نے بی بی کو چلی گئی تو فون کیا تو بی بی بھی بڑی حیران ہوئی کہ آپ کے پاس کس طرح آ گیا. آر یو شور؟ میں کہا اٹ واز کلثوم. میں کہا اٹ واز کلثوم. تو میں نے کہا وہ آپ پہ چھوڑا ہے کل بتاؤں گی. دوسرے دن بی بی کہتی ہے فون آیا دوپہر کو اعتزاز he is in jail and you and I have also been in jail and we know how helpless one is when one is in jail. So if he has stretched out his hand from the bar, hold it, take it and be his lawyer. مجھے بعد میں پتہ لگا بی بی نہیں بتایا اور محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ جتنے میرے کولیگز دوستوں سے جو کیبنٹ میں ہمارے ساتھ پہلے تھے جتنوں سے پوچھا بی بی نے کہ کیا میاں نواز شریف کا کیس کرنے کی اجازت اعتزاز کو دوں. سب نے سوائے مخدوم امین فہیم کے نفی میں جواب. اچھا یہ مخدوم صاحب تھے بیٹھے. ہی از دی اونلی ون ہو وانٹیڈ یو ٹو بیکم دی لائر فار نواز شریف. وہ سمجھتے تھے اسے ظرف تھا وہ ظرف. یہ میں پہلے جو بات کر رہا تھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن وغیرہ کوئی نہیں. تو اب آپ عمران خان کا کیس ہاں
عمران دیکھو وہ اس وقت میں 2000 اور 2025 میں بڑا فرق ہے. آپ کہتے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سالہ 9 مئی سے پہلے بھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ مجھے یاد ہے میں ملاقات کے لیے جا رہا تھا تو خان صاحب نے بتایا کہ اب اعتزاز صاحب آنے والے ہیں، پھر آپ کی ملاقات شروع ہو گئی، پھر سالہ 9 مئی کے بعد بھی آپ کی ایک آدھ ملاقات ہوئی. تو کیا آپ نے اس ٹائم نہیں ان کو بتا پائے تھے کہ یہ غلط ہو گیا ہمیں، اور ابھی بھی کسی میسج کے تھرو آپ نے کوئی کنوے نہیں کیا کہ بہت غلط ہو گیا؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں غلط ہونے کی بات تو میں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں عمران خان کے خلاف جتنے کیس ہیں یہ لغو ہیں، یہ کوئی نہیں بنتے، ایک نہیں بنتے. 9 مئی پہ میں آپ کو بتاؤں، میں آئی جی پنجاب کو جرا کروں گا وکالت کے طور پہ، وکیل کے طور پہ. میں 5 سوال پوچھوں گا، چھٹا نہیں پوچھوں گا، 5 سوال صرف، اور جرا بند کر کے بیٹھ جاؤں گا. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ کیا سوال ہے. مجھے کوئی اس میں وہ سوچ لے، جتنا بھی سوچ لے کہ اس میں کس طرح نکلنا ہے، سوال کا جواب وکلا سالوں سے مشورہ کر لے. میرے 5 سوالوں کا جواب، شاید 5 بھی نہ ہو، 4 ہی. پہلا سوال، آئی جی صاحب آپ کے پنجاب میں کتنے مقامات پہ، کل مقامات پہ یہ 9 مئی کا جو الزام ہے کہ آگ لگائی گئی اس کو، کور کمانڈرز ہاؤس کو، ایم ایم عالم کے جہاز کو، تنصیبات صحیح ہاں، ہے. یہ کہاں یہ کون سے واقعات آپ کے کہاں ایف آئی آر کہاں؟ وہ کہے گا 12، کیونکہ 12 ہے. یہ پہلا سوال. دوسرا سوال، 12 ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے یا بعد میں کوئی جو مقامی ایس ایچ او تھا وہ کوئی نفری لے کے پہنچا کہ آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، میں جا کے گرفتار کروں، آگ بجھاؤں؟ ایک فصل کو آگ لگ جائے تو پولیس پہنچ جاتی ہے. ان میں سے 12 میں سے کوئی ایک وہاں پہنچا؟ سوال جواب نفی. اب تیسرا میرا سوال ہوگا کہ آپ نے ان 12 میں سے کسی کے خلاف ایکشن لیا، کوئی شو کاز نوٹس دیا ایس ایچ او اور باقی کنسرن کہ غفلت برتی آپ نے اپنے جو آپ کے متعلقہ ذمہ داریاں تھیں ان کو آپ پورا نہیں ہوتے؟ نہیں. اگر وہ کہتا ہے لیا تو میں نے دکھاؤ، لاؤ ریکارڈ میں لاؤ سارا، اس پہ کیا کارروائی ہوئی ہے. وہ کوئی کارروائی ہوئی نہیں. وہ تو خود ہی ان کو کہا گیا تھا کہ کسی کو پکڑنا نہیں، کسی کو کچھ نہیں، اور اپنے بندے جا کے آگ لگا رہے تھے. اب یہ تیسرا میرا سوال ہوا ہے. چوتھا سوال، اور شاید وہی اس کے بعد بھی میں بند کر دوں. چوتھا سوال کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی موقع پہ نہیں پہنچا اور آپ نے کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیا، کسی ایس پی، کسی ایس ایس پی، کسی ڈی آئی جی کو طلب نہیں کیا، تو آپ نے یہ خود احکامات دیے تھے کہ یا کسی کے کہنے پہ احکامات دیے؟ فائل بات. وہ یہ 9 مئی والا، میں نے کرمنل ٹرائلز کیے ہیں فیلڈ جنرل کورٹس مارشل کے سامنے، ملٹری کورٹ، اٹک قلعے کے اندر، اور میں نے وہاں ثابت کیا کہ یہ جو ملزم پکڑے ہوئے ہیں آپ نے، ان کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے کہ ان کو ایک سازش بنا دو جی. تو وہ یہ ہوا conspiracy to make a conspiracy. لیکن وہ یہ کہتے ہیں جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، ان کے پہلے پلان ہوئے پھر اس طریقے سے گئے، تو وہ تو اس طرح کے ویڈیو شواہد کچھ لے کر آتے ہیں. اگر ویڈیوز، اگر ایویڈنس ہوتا ہے ان کے پاس، یہ فوجی عدالتوں میں کیوں لے کے جاتے گے؟ بلکہ آپ تو ان کی وکالت بھی کرتے رہے اس فوجی عدالتوں کے کیس کو لے کر، آپ نے خود اس کے دلائل دیے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ٹائم کوئی مذاکرات کا ماحول بن رہا ہے؟ اگر سیز فائر ادھر ہو گیا تو یہ سیاستدانوں میں بھی یہ ہو جانا چاہیے، یہ موقع جو سپہ سالار ہے، اور اب تو وہ فیلڈ مارشل ہو کے بالکل سپہ سالار کے علاوہ آ سکتا ہے. پہلے میں کہتا تھا کہ یہ سپہ سالار سب فوجیوں اس پہ اس کی
दस्तरस होनी चाहिए। पर अब तो वो फील्ड मार्शल बन के 5 स्टार बन के मेरा ख्याल अमलन वो सुपर जनरली कोई ओहदा जो है हाईएस्ट ऑफिस इन द आर्मी इज दैट ऑफ द चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, दैट इज द हाईएस्ट ऑफिस। उसके ऊपर कोई फौजी कोई ओहदा नहीं। एक फील्ड मार्शल है, एजाजी रिकग्निशन। अब अगर आपके पास कोई ओहदा नहीं है पर आपको मिल गया, मैं खुशी है कि आपको मिला। अब ये इतनी विक्ट्री के बाद दुश्मन को आपने पसपा किया हुआ, कौम आपकी सारी ताजीम कर रही है, कौम आपको सारी कौम सलूट मार रही है। और सबसे ज़्यादा ट्वीट जो वायरल हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंटों से हुए जो पॉजिटिव गए इस जंग में, जिन्होंने पाक फौज को सपोर्ट किया। अच्छा मुझे इस पर खुद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इस मौके पर, ऐसे मौके पर फराख दिल होना चाहिए, कुशादा दिल होना चाहिए। और इस मौके पर, और ये मौका सिपा सालार के पास ज़्यादा देर नहीं रहेगा, टू बिकम एन आइडियल मैन अबव ऑल अदर मैन। ये एक ओहदे को से ले लेना। अयूब खान ही रहा, चाहे वो प्रेसिडेंट था, चाहे वो फील्ड मार्शल लग गया, इससे आपको डिफाइन नहीं होना। आपको डिफाइन होना है कि आपने क्या दानिशमंदी और ज़र्फ बहुत ज़रूरी है इंसान में। जिसमें ज़र्फ नहीं, जो कम ज़र्फ है, वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बदबख्त है। अब आप में ये ज़र्फ होना चाहिए कि इस वक्त आप या आपके जो गवर्नमेंट है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए। एक डिमांड उठेगी कि जी इमरान खान को भी उसमें लेके आओ, आप बुलाएं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, और प्राइम मिनिस्टर साहब आप हुक्म दें कि उसको लाया जाए, पैरोल रिहा करके, और वो आके मिले सारों को। उसको भी तो धारे में लेना है, उसके बंदों को भी तो धारे में लेना है। वो जैसे भी हैं वो बड़ी बहुत तादाद में है। अब उस वक्त एक दफ़ा पैरोल पे आया हो कर दिए तो ये बड़ा आसान होता है कि आप उसके बाद उसको डिस्कशन तोड़ सकते हैं, उसको कह दें, उसी पहले दिन ही कह दें, होम ऑफिस को ये हिदायत कर दें कि इसको वापस जेल नहीं भेजना, इसको हम छोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है खान साहब कब तक बाहर आ सकते हैं, हालात कब मूव तब्दील कर सकते हैं? पाकिस्तान में मैं ये कहता हूँ कि माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। यू कैन प्रेडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। क्या पता हो इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए और खान रास्ते में हो, बनी गला जाते के रास्ते में हो, और उसके आगे पीछे मोटरसाइकिल चल रहे हो वही शाना तौर पे, और वहाँ जाके आज़ाद कर देना हो। ये हमें कोई पता था कि ये 8 मई को जब हम बैठे होते बातें कर रहे थे, हमें पता था कि कल 9 मई को कितनी बड़ी साजिश हो जाए। क्या पार्लिमान को अदलिया के अंदरूनी इंतज़ामी मामलात पर कानून साजी का इख्तियार हासिल है? ये तो एक ऐसी तारीख रकम कर दी कि पार्लिमान अदलिया के ऊपर हावी नहीं होगी। एतजाज़ साहब बिल्कुल हावी हो गई है। वो अब चीफ जस्टिस को तो अपॉइंट ही एक ऐसी कमेटी ने करना है जिसमें पार्लियामेंटेरियन ही है, तो फिर इंसाफ कौन करेगा? अब मैं लेकिन एक आपको बताऊं जो भयानक बात है बहुत ज़्यादा। आप ये थाना कचहरी गए हो तो आपने पढ़ा होगा फलां फलां सफदर हुसैन सिविल जज फर्स्ट क्लास, जी मोहम्मद अमीन सिविल जज सेकंड क्लास, ये साथ इनकी एक 50,000 तक के मामले की फैसला कर सकता है, दूसरा 10 लाख बनाया हुआ उन्होंने, और फिर सिविल जज फर्स्ट क्लास वो जितनी भी जो भी हो जितनी भी मालियत हो तनाज़े की उसके वो फैसला कर सकता है। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस में
کچھ بنا دیے ہیں جو آئین کا کوئی مسئلہ سن ہی نہیں سکتے, جو کانسٹیٹیوشن بینچ پہ نہیں, اور کچھ سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو کانسٹیٹیوشن بینچ پہ ہیں. اب جو کانسٹیٹیوشن بینچ پہ نہیں ہے وہ تو سپریم کورٹ جج سیکنڈ کلاس ہو گیا, اور جو آئینی بینچ پہ ہیں وہ سپریم کورٹ جج فرسٹ کلاس ہو گیا. یہ تو آئین تصور ہی نہیں کرتی. آئین تو سول ججوں میں ہوتا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آئین سپریم کورٹ کے جج میں یہ امتیاز نہیں ڈال سکتے کہ آپ یہ کیس سن سکتے ہو, وہ یہ کیس نہیں سن سکتے. ایوری جج آف دی سپریم کورٹ ہیز دا فل پاور آف دی سپریم کورٹ. یہ انہوں نے کمال کر دیا. آپ نے وکلا تحریک آغاز کی, بہت بڑی تھی, اس کے رزلٹ بھی سامنے آئے, آپ نے بتایا بھی. آپ نہیں سمجھتے اعتزاز صاحب اس کے بعد ایک ایسی فورس بن گئی جس نے معاشرے کے اندر ایک نئی فورس بنایا اور بتایا کہ یہ کالی وردی اگر ہم پہنیں گے تو ہم کسی پولیس والے کو بھی مار سکتے ہیں, ہم ایک بدمعاشی بھی کر سکتے ہیں, ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ایک معاشرے میں ایک نیا ٹرن ایسا آ گیا جو ایک اختلافات عوام شہری اس سے اختلاف رائے رکھتے ہیں؟ بالکل درست. میں ایک محفل میں جس کی بھی باقاعدہ نشست تھی بہت بڑی, جس کی صدارت کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار. ایس ایم ظفر صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی جس کی رونمائی تھی, اور ثاقب نثار صاحب اس پہ صدارت کر رہے تھے, میں اس میں مہمان خصوصی تھا. اور ظفر صاحب نے کہا میں 2 بندوں کو بلایا اور تیسرے کو نہیں, آپ دونوں نہیں. خیر میں نے تیاری کی ان کی کتاب پڑھ کے, اور وہاں گئے تو ظفر صاحب نے جب مجھے بلایا خود اسٹیج سیکرٹری کے طور پہ بن کے, اور اللہ ان کو بخشے, بڑے اچھے آدمی تھے, بڑے سینئر وکیل تھے, انہوں نے مجھے بلایا تو انہوں نے ساتھ آڈینس کو کہا کہ آپ اعتزاز سے پوچھتے ہیں کہ وکلا تحریک سے کیا پایا کیا کھویا. اب وہاں سارے ججز, چیف جسٹس چونکہ پریزائڈ کر رہا تھا, وہاں لاہور ڈویژن کا کوئی سول جج بھی نہیں ہوگا جو وہاں نہ ہو. سپریم کورٹ کے جج, ہائی کورٹ کے جج جتنے لاہور میں پائے جاتے تھے وہ سب تھے. اور پیچھے انہوں نے پہلی 10-12 روز سطریں جو تھیں وہ رکھی ہوئی تھیں وکلا کے لیے, ججز کے لیے, اور اس کے پیچھے وکلا کو. اب میں نے کہا کہ جی مجھے تو ظفر صاحب نے اور جگہ لگا دیا, میں نے تو کتاب پہ پورا ایک تھیسس لکھا ہوا تھا, پر اب یہ اگر بات کرتے ہیں تو یہ بھی بھرپور بات کرنی پڑے گی. میں نے مختصر تو میں نے مثبت باتیں بتائیں. میں نے کہا جی کہ پرامن تحریک 2 سال کے اندر کامیاب ہوئی, فوجی آرمی چیف کے خلاف یہ کامیاب ہوئی, اور وغیرہ وغیرہ. اب میں نے کہا کہ منفی ہے, کیا کھویا؟ میں نے کہا جی ایک تو ہماری برادری میں, وکلا برادری میں ایک عنصر متشدد ہو گیا, اس سے ہمیں بہت, اور وہ ہماری تحریک کی وجہ, اس کو امپاورمنٹ ملی. اس کا خیال تھا کہ اب جہاں ہم کریں گے وہاں جو ہم کریں گے سول جج کے دروازے کو تالا لگا دیں گے, اس کی عدالت کو, ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا, کوئی نہیں ہلا نہیں صحیح سکتا. کہہ رہے ہیں. میں نے کہا وہ متشدد, وہ ججوں نے آگے بیٹھے تھے بڑی تالیاں. میں نے کہا اب یہ تو متشدد وکلا تھے, ادھر ججوں کا بھی ایک عنصر ایسا نکلا, اور وہ بڑا زیادہ عنصر کہ وہ متکبر ہو گئے. سو متشدد وکلا اور متکبر جج. جب میں نے متکبر جج کہا سارے وکلا نے پیچھے, اعتزاز تیرے جانے. اور چیف جسٹس بیٹھا. میں نے کہا یہ متکبر جج اور متشدد وکلا. اب چیف صاحب ابھی جب اٹھے تو انہوں نے, ثاقب نثار نے ساری اپنی اسپیچ جو لکھی ہوئی تھی وہ بڑی اچھی بائنڈنگ میں, گرین لیدر بائنڈنگ میں اس فولڈر میں تھی. وہ ظفر صاحب کو کہا یہ میری تقریر ہے جو میں نے یہاں کرنی ہے تھی, یہ رکھ لیں, یہ آپ رکھ لیں, اس کی ہم تشہیر بھی کرائیں گے, اس کی ساری کو بھی چھپوائیں گے, وہ میرا سیپریٹ. میں اب یہ اس کا
جواب دینا چاہتا ہوں کہ جج متکبر ہو ہی نہیں سکتا. اگر جج متکبر ہو گیا تو وہ جج ہی نہیں. اب اس میں مجھے کوئی اختلاف تو نہیں تھا, کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا, پر وہ انہوں نے مثالیں دینی شروع کر دیں کہ فلاں فلاں, کوئی اسلامی, کوئی انگریز کی, کوئی بڑی انہوں نے مثالیں دیں. تو وہ میرا یہ رائے ہے ضرور کہ متشدد وکلا اور متکبر جج ہماری موومنٹ کی ایک بائی پروڈکٹ تھے, اور اس کو روکنا بڑا ضروری ہے. اعتزاز صاحب, آپ پر جب ہم تھوڑی سی ریسرچ کر رہے تھے تو ہم ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اشرافیہ کے کیسز لڑے ہیں, اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ نہیں, اشرافیہ کے بہت کیسز لڑے ہیں, پر جتنے شاید میرے دفتر نے مارشل لاء کے مقدمات لڑے ہیں ورکرز کے, آرڈنری ورکرز, اتنے شاید کسی نے بھی نہیں لڑے. اور میرے دفتر میں ہم نے تو ہیومن رائٹس کے لیے علیحدہ رکھا ہوا ہے جہاں ہم فیس نہیں لیتے. یہ مختار مائی کا کیس کیا, اتنا دیر چلا, میں نے پرو بونو پبلک کو کیا. بالکل. تو ہمارے تو یہ اس بارے میں کوئی شہرت ہے کہ اور کہیں سے نہیں, کوئی اگر وکیل راضی ہوتا تو اس کے پاس چلے جاؤ. اب ذرا ایج 80 میں نے وکالت ہی کم کر دی ہے. وہ جو آپ نے عمران کا بھی سوال کیا تھا, جی 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 جی, وہ میں اتنی یہ بھاگ دوڑ میرے لیے ممکن نہیں جتنی یہ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ بیرسٹر گور, جو 22 سال میرے ساتھ اس نے کام کیا ہے, بیرسٹر گور. اعتزاز صاحب, آپ نے کئی چیف جسٹس صاحبان کو بڑا قریب سے دیکھا, کتنے کیسے یا کون سے ایسے ججز تھے, ذرا پردہ اٹھائیے, کہ جو بہت بمشکل ہی شاید کیسز کو پڑھ کے آتے ہوں, اور شاید آپ, ایک تو میں خود ایک جج صاحب کو میں نے دیکھا, آپ نے تھوڑی سی مسالے دی, دلائل دیے, تو انہوں نے کہا کہ آپ تاریخ ڈال لیتے ہیں. وہ اکثر لاہور آیا کرتے تھے, وہ بڑے فیصلے سنایا کرتے تھے. پھر آپ نے تھوڑی سی ایک کیس کا حوالہ دیا, انہوں نے کہا اب اس کی بھی تاریخ ڈال دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا پردہ اٹھائیں کہ کون سے ایسے ججز تھے جو اپنے فیصلے خود نہیں کرتے تھے, جن کے لیے مشکلات ہوتی تھی خود پڑھنا. ایسے کافی ججز ہوئے, کافی ہوئے. ایک جج صاحب نے نئے اپوائنٹ ہوئے, تو میں انہیں ان کے سامنے بحث کی, تو انہوں نے اپنے پی ایس کو کہا, کورٹ اسسٹنٹ کو, یہ آپ پوائنٹس نوٹ کر لیں اور ججمنٹ آپ ہی لکھ دیں اوپن کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, لاہور میں. اور پھر انہوں نے بڑے سخت فیصلے بھی سنائے. یہ چند سال پرانی بات ہے, کوئی اتنا دور کوئی نہیں, اس کو کوئی 15 سال ہو گئے. 15 سال ہو گئے. تو ثاقب نثار صاحب کو آپ کہاں پہ ریٹ کرتے ہیں؟ ثاقب نثار, انہوں نے جو فیصلے سنائے, اتنا ایک سخت پوائنٹ آف ویو لیا, وہ درست فیصلے تھے؟ ثاقب نثار ایک بڑا دھیما بندہ تھا. مجھے تو وہ ثاقب نثار نظر ہی نہیں آتا تھا جو چیف جسٹس ثاقب نثار ہوا. ثاقب نثار نے مجھے اسسٹ کیا کئی کیسز میں ایز اے لائر, اور اس کی ذہانت کو اور لا نوئنگ ایبلٹی کو کی میں بڑی قدر کرتا تھا. لیکن جو وہ بن گیا چیف جسٹس بن کے, ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے اور شہر میں نکل جانا, کسی اسپتال میں چلے جانا, اور لوگوں کو ذلیل کرنا, یہ عدالت کا کام ہی نہیں ہے. پر وہ کچھ اور ہی سے سیاستدان تھا. وہ ثاقب نثار کچھ اس میں کوئی بہت ہی میل سی آ گئی تھی, بندوں کو ذلیل کرنا. ایک دن آپ نے ایک ڈاکٹر, سینئر ڈاکٹر کو بڑا ذلیل کیا, بڑی اس کی, اور وہ سینئر ڈاکٹر پروفیسر, میں نے ثاقب کو جا کے کہہ دیا میرے ساتھ, میں نے کہا آپ نے یہ بڑی زیادتی کی,
جی سر. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو دیکھو تیسرے دن وہی ڈاکٹر صاحب کو پھر ڈانٹ رہا ہے. میں بھی بیٹھا ہوں. جی وہ مجھے اس کیس کا اندازہ ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے پہ نظر پڑی تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اور میں بات نہیں کرتا کیونکہ اعتراض صاحب مجھے ڈانٹیں گے پھر ڈانٹیں گے. وہ کئی کیسز میں تو آپ نے ان کی تصحیح بھی کی پنجاب میں, یہاں پر پنجاب میں. جی آپ پنجاب میں جب ثاقب نثار صاحب آئے ہوئے تھے جی تو انہوں نے عدالت لگائی, تو آپ بھی کسی کیس میں, شاید وہ کوئی کسی کے دودھ ملک والا کوئی کیس تھا, تو آپ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے آپ نے کہا نہیں یہ اس کو ذرا تصحیح کر لیں, اس میں نہیں ایسے ہے. تو انہوں نے کہا ہو اعتزاز صاحب بیٹھے, ہم اگلی تاریخ ڈالتے ہیں. انہوں نے کہا ہم اگلی تاریخ ڈالتے ہیں. وہ اس میں بھی اس پہ جرمانہ بھی کیا تھا کسی, آپ نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جرمانہ کیسے ہوتا ہے. نہیں وہ جرمانہ وہ پھر پیچھے ہٹ گئے تھے, انہوں نے کہا نہیں جرمانہ مجھے 10,000 روپیہ جرمانہ کر دیا. جرمانہ کر دیا. کس بات؟ اس دن مجھے جنرل ایڈجرنمنٹ دی ہوئی تھی اس نے خود ہی اس دن جنرل ایڈجرنمنٹ دی تھی, جس دن ہفتے کے روز میں نہیں پیش ہوا. اور اس دن جنرل ایڈجرنمنٹ چیف جسٹس نے خود الاؤ کی ہوئی تھی کیونکہ سینٹ کے آخری دن تھے. اس کو اگلے دن ان کو یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے یہ دی ہوئی ہے, اور سینٹ میں میری ٹینیور کے آخری دن تھا. تو اس دن میرے بڑی سی سیلیبریشن تھی سینٹ میں اسلام آباد میں میرے واسطے. تو میں اس کے پاس اس دن 2-3 دن کی میں نے چھٹی لے لی تھی. جی سر. وہ سیٹرڈے کو لگا کیس, تو اس نے کہا غور خان کو کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو اسلام آباد ہے, آپ نے اجازت دی ہے؟ نہیں ہم نے کوئی اجازت نہیں دی, جہاں آرڈر فکر ہو. 10,000 روپیہ جرمانہ ان کو کرتے ہیں, ان کو کہیں کل پیش ہو سنڈے کو, اور 10,000 پے کر کے ہوں. خیر دوسرے دن میں چلا گیا, مجھے کہنے لگے آ گئے آپ؟ میں نے کہا جی. جرمانہ دے دیا؟ میں نے کہا نہیں. تو آپ جرمانہ دیں, اس کے بعد ہم نے آرڈر لکھا, اس کے بعد ہم سن سکیں گے. میں نے کہا جی میں نے جرمانہ دینا ہی نہیں. اب اس میں وہ کیوں نہیں دینا؟ میں نے کہا کیونکہ آپ نے انلیگل کام کیا, مجھے سنے بغیر جرمانہ کر دیا. یہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور جنرل ایڈجرنمنٹ آپ نے دی ہوئی ہے. ایسے ہی نہیں آپ کو جرمانہ تو دینا پڑے گا, پھر ہم آپ کو سنیں گے. میں نے کہا میں نے نہیں دینا جرمانہ. میں ادھر موجود تھا, یہ آپ نے کہا تھا بالکل. انہوں نے کہا پھر باجی بشرا کو کہیں گے وہ دے دیں. میں نے کہا وہ بھی نہیں دیں گی, میری طرف سے کوئی نہیں آپ کو جرمانہ دے گا. پھر انہوں نے خود ہی کہا اچھا پھر ہم یہ واپس لے لیں. نہیں پھر پہلے تو کہا اس کو کورٹ ایسوسیٹ کو کہ پھر یہ کورٹ کی طرف سے جمع کرا دو. پھر کسی نے سمجھایا کہ کورٹ خود ہی جرمانہ نہیں دے سکتا. یہ میرے بعد جب وہ آرڈر لکھا انہوں نے. سر بس آخری 2 سوال. ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کی مقتدرہ حلقوں سے خفیہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں ماضی میں بھی, جس طرح 2007 میں اس وقت ISI چیف سے آپ رابطے میں تھے, یہ کہا جاتا ہے. ہمیشہ آپ نے یہ ان سے ملاقاتیں کی, کئی موقع پر رابطے رہے. کیا کبھی سیاسی سالس کے ساتھ ساتھ سیاسی مصلحت پر بھی کام کیا؟ یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں میری ملاقاتیں ہوئی؟ 2007 میں جب یہ سارا معاملہ بنا تھا, جب یہ سارا محاذ بنا تھا, اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ ISI چیف کے آپ کے روابط تھے. نہیں میرے کوئی روابط نہیں تھے. مجھے ایک دن میں نظر بند کیا تھا جب انہوں نے جب 3 نومبر کے بعد میں نظر بند تھا, تو میرے پاس ایک کرنل کیانی آئے, کم از کم کہا تو انہوں نے کیانی نام دیا, اب ISI کے تھے, کوئی نام اور ہوگا پر کیانی. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم نے چیف کی طرف, اپنا چیف مطلب ہے DGIS ندیم تاج تھے غالباً, ایک ندیم تاج تھے, ایک ندیم اعجاز تھے, وہ MI کے تھے یا ویسی ورثہ. تو خیر انہوں نے کہا کہ وہ ان کو آپ نے ملنے جانا ہے, تو ہم لینے آئے. میں نے کہا بھائی صاحب میں نہیں ملنا چاہتا ہوں ان کو. انہوں نے کہا جی وہ آپ کو ملنا پڑے گا. میں نے کہا پھر مجھے اٹھاؤ گے تو لڑوں گا. باہر پریس کھڑا ہے میرے گھر کے گیٹ کے باہر, 4 کیمرے لگے ہیں, سب کے سامنے مارتے لے جاؤ گے تو لے جاؤ, پوچھ لو اس سے. میں تو اگر ملنا چاہتا ہے تو میں نظر بند ہوں, میرے گھر وہ خود آ جائے. کہ نہیں سر وہ تو ممکن نہیں ہے چیف اس کے آنے کا. میں نے کہا میں نہیں ملنا چاہتا. پھر اس کے 2 دن بعد وہ آ گئے ایک ایمبولنس لے کے, کہ آپ وہ ایمبولنس انہوں نے کھڑی کی کوئی گھر سے 500 گز دور, اور وہ اپنی گاڑی میں آ گئے اور آ کے کہنے لگے اب ہم نے انتظام کر لیا, اب آپ کو مارنے پیٹنے کا نہیں, ایک بڑا جواز دے رہے ہیں. میں نے کہا کیا؟
کہ ہم آپ کو ایمبولینس میں لے جائیں گے اور سیف ہاؤس میں لے جانے کے واسطے ہم وہ اس طرح ایمبولینس وہ اس کا کام ہے وہ نکال کے اور وہ لے جائے گا پیچھے اپنی ٹیل کو چھوڑ دے گا. اور ٹیل بھی ان کی اپنی ہونی ہے, کو حکم دے دیا ہوگا. میں نے کہا میں نہیں جانے والا. انہوں نے کہا کہ ایمبولینس میں بھی نہیں. میں نے کہا نہیں, ایمبولینس جو یوگا کر دو گے تو پھر تو لے جاؤ گے, پر وہ ایمبولینس یوگا ہوگا تو میں لڑائی کروں گا اور میرے سارے بندے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب لڑائی کریں. پھر یہ ایک واقعہ ہے جس میں ڈی جی آئی ایس آئی اس نے کو لنک کر رہے ہیں. سر پی کیٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حد کے عزت کے قوانین اتنے کمزور ہیں, یو کے پہ فوری امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, یہاں پر اگر دیکھیں تو اس طرح کے بے شمار قسم کے معاملات سامنے آتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہی بتائیے کہ یو این او کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق بھی پاکستان میں عمل درآمد ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کے ایشوز پر؟ ہیومن رائٹس کا تو بہت برا حال ہے. یہی آپ کیسز لے لینا, صرف فرض کیجئے 15 یا 20 ہوں گے, شاید زیادہ ہوں, اس سے کم تو نہیں ہے جو میں جانتا بھی ہوں, کہ ایک ایم پی ہے یا ایک ایم این اے ہے, وہ 20 دن غائب رہتا ہے, ڈس اپیئرڈ ہے. جی, ریٹ کر دیتے ہیں ماں باپ بھائی بہن, اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی, پتہ ہی سنوائی نہیں نہیں لگتا ہوتی. کہ وہ کیا ہے, وہ ریٹ کا نمبر تک نہیں لگتا کئی جگہوں پر وہ آپ کے ایک ساتھی اینکر کے گھر نمودار ہوتا ہے 20 دن بعد اور کہتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی سے, اور عمران خان غدار ہے اور بالکل بہت برا ہے اور توبہ کرنی چاہیے, اس کے پاس نہیں جانا چاہیے. اب یہ ایک دفعہ نہیں 20 مرتبہ یا پتہ نہیں 50 مرتبہ کس کس کے ساتھ ہوا ہے, عورتوں کے ساتھ. وہ ہماری اتنی اچھی بیرسٹر ہے ملیکہ بخاری, بہت اچھی بیرسٹر ہے, وہ بڑی لائق ہے, فائق ہے. اس نے بھی بیان جس کا بیچاری نے بدلا. جی, اب یہ کون تھے جو کر رہے تھے یہ اصل میں اقتدار اعلیٰ کے یہ مالک ہیں اس ملک میں. اور اب ہیومن رائٹس کی تو اتنی اس قدر آپ دیکھیں, بندہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا جو 20 دن پہلے ایک بیان دے رہا ہے اور 20 دن یا 30 دن بعد وہ بالکل ہی اپنے کو گالیاں دے رہا ہے کہ یہ بیان میں نے کیوں دیا. اتنی تبدیلی انسان میں کوئی کسی خوف یا کسی جبر تکلیف جیسے ہی آ سکتی, ہاں, پین کے بغیر تو نہیں آئی ہوتی. بالکل صحیح. بہت شکریہ اعتزاز احمد صاحب دنیا پوڈ کاسٹ کو وقت دینے کے لیے. تھینک یو جی, تھینک یو.